वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और इस्लाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावन यीशु के कादर नाम में हम इस प्रोग्राम को लेकर आपके पास आते हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद की इस्ताइश करते हैं, खुदावंद के पाक कलाम को इकट्ठे मिलकर सीखते हैं। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए हम उन तमाम बहनों भाइयों को वेलकम कहना चाहते हैं जिस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप सबको खुश आमदीद जी आया। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और हम सबको ये तौफीक दे कि हम हर कदम पर अलहमहा अपने खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावन शुक्रगुजार दिल पसंद करता है। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी इस्ताइश करते हुए आज हम एक खूबसूरत ज़बूर जो कि बड़ा ही फेमिलियर है और इसको ज़ियारत का ज़बूर कहा जाता है। ज़ियारत का ज़बूर इसलिए कि जब बनी इसराइल हैकल की ज़ियारत के लिए जाते तो वो रास्ते में खुदावन की तारीफ करते हुए जाते। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए और तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। और फिर ये ज़बूर जो भी मैं आपके लिए तिलावत करने को हूँ, ज़बूर 121, ये बहुत ही, वैसे तो सारे मज़ामीर बड़े खूबसूरत है लेकिन ये ज़बूर जो है ये बहुत ही बाबरकत ज़बूर। आइए इस ज़बूर को मिलकर तिलावत करते हैं। कई लोग उनको ये ज़बूर जो है ये ज़बानी याद होगा। कुछ इस तरीके से है। Psalm 121, we read together. I'm going to read this in Urdu language. जो लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरूर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदावंद तू हमसे प्यार करता है। तू हमारा संभालने वाला है, हमारा परवरदिगार है, हमारा मौकम किला है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदा चट्टान है, तू हमारी जान का लंगर है। खुदावंद तू जो अल्फा और ओमेगा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं और सुनता है खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तू अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। इस सारे माध्यम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जब तू खुदावंद के घर में दाखिल होता है तो संजीदगी से कदम रख, है ना। तो खुदावंद के घर में जब आते हैं तो बड़ी तैयारी के साथ, मैंने कई लोगों को देखा है। पिछले दिनों एक खुदावंद के पासवान हैं, पास्टर हैं, तो वो चर्च में आए और उन्होंने शॉर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी। अब मेरे मन था कि मैं इनको दुआ के लिए दावत दूं कि आप दुआ के लिए सामने, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैं बड़ा ही परेशान हूँ। मैंने कहा इसको मैं क्या पुलपट पे बुलाऊं। तो मैंने फिर बाद में उसको मिल के मैंने उसको दरख्वास्त की। मैंने कहा भाई देखिए आप चर्च आए हैं और खासतौर पर जबकि आप पास्टर हैं, मुझे पता है गर्मी है लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं है कि आप कपड़ों से बाहर हो जाएं। तो मैंने कहा कि प्लीज आप जब खुदा के घर में आए, तो उनकी वाइफ को मैंने कहा, उनकी बेटी भी साथ है, तो मैंने उनको बड़े प्यार से मैंने समझाया उनको। मैंने कहा देखें, जब आप खुदा के घर में आते हैं तो बड़ी संजीदगी के साथ खुदा उनकी इज्जत करते हुए, तो मैं बेटियों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपनी बहनों से भी, कि आप हयादार लिबास जो है, देखें ये खुदावंद का घर है।
تو جب آپ آتے ہیں تو اچھی طریقے سے حیادار لباس آپ نے پہننا ہے. وہ تو کہتے ہیں نہیں خدا دل چ رہندا ہے ایکڑی گل ہے. وہ دل تو بعد میں کو دیکھے گا یار, جو سامنے نظر آ رہا ہے پہلے اس کو تو آپ دیکھیں. تو یہ جو آپ دیکھیں کہ میں نے یورپ میں دیکھا ہے اور یروشلم میں بھی جب ہم گئے وہاں پر بھی میں نے اس بات کو دیکھا کہ وہاں پر ہاف سلیوز جو ہیں یا منی اسکرٹ پہن کر یا اسکرٹ پہن کر وہاں پر آپ نہیں جا سکتے. اور مرد بھی جو ہے ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ سلیو لیس جو ہے ٹی شرٹ پہن کر تو وہ اندر چرچ میں جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خداؤں کی عزت کرتے ہیں. مالٹا میں جو وہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے کیتھولک چرچ کے لوگ ہیں وہاں پر, تو وہاں پر وہ جس طریقے سے تعظیم کرتے ہیں, میں نے لیڈیز کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا سر کور کرتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہ خداؤں کے گھر میں جاتی ہیں. تو میں اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے بنتی کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں اچھی چیزیں سیکھیں آپ. ٹھیک ہے ہم یورپ میں ہیں, یہاں کا کلچر ہے, لیکن اس کلچر میں کوئی اچھی باتیں بھی ہیں, ان کو اپنائیں. اور جب آپ خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ بھائی مقدس کو ضرور لیا کریں, اچھا لباس پہن کے جائیں. لیکن جن کنٹریز میں سہولیات نہیں ہیں, جہاں پر لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے, اچھے کپڑے نہیں ہیں, دیر از ایکسکیوز. ان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس نہیں ہے تو وہ کیسے یہ سب کچھ کریں. لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ پارٹیز میں جاتے ہیں تو آپ بڑے دیکھ کے جی کون سا میں نے سوٹ پہننا ہے, کون سے شوز پہننے ہیں, میچنگ ہو رہی ہے اور بڑی تیاری کے ساتھ آپ جاتے ہیں. تو کیا خداون سے جب آپ ملنے جاتے ہیں تو آپ کا خدا جو ہے وہ بڑا, آپ نے اس کو محدود کر دیا ہوا ہے. تو پلیز پلیز آپ اس بات کو ضرور کنسیڈر کیا کریں, ویل ڈریس ہو کے آیا کریں. میں نے امریکہ میں دیکھا کہ سنڈے کو صبح, خاص طور پر جو بائبل بیلٹ ایریا ہے کیلیفورنیا میں اور نارتھ کیرولینا میں دیکھا کہ وہاں پر جو بچے ہیں انہوں نے پراپر تیار ہو کے, اور بہنیں بھی بھائی بھی بڑے پیارے طریقے سے تیار ہو کے, بچوں کے ہاتھ میں اپنی بائبل, خواتین کے ہاتھ میں اپنی بائبل, اور جب وہ خدا کے گھر میں جاتے ہیں وہاں پر خدا کی تعریف کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں وہ, اور بعد میں چرچ کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا, چائے پینا, کافی پینا اور فیلوشپ. اور پھر باہر بڑے بڑے چرچز وہاں پہ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں, لوگ وہاں پر جاتے ہیں, ایک دوسرے ملتے ہیں, پیار کرتے ہیں. دس از اے اسپرٹ. اب چرچز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں کوئی دوسرے کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہے, اپنے عزیزوں کے ساتھ ملتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. کوئی نیا آ جاتا ہے بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ یار میں کہاں آ گیا ہوں. تو نئے لوگوں کے ساتھ ملا کریں, ان کو گریٹ کیا کریں, ان سے پوچھا کریں بھائی آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. ایک بھائی نے مجھے گلا کیا, وہ کہنے لگے یار میں چرچ کے بھائی سے ملا ٹاؤن سینٹر میں, تو میں نے اس سے گریٹ کیا. تو کہتا جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں. میں کہتا یار, میں نے کہا یار میں چرچ آتا ہوں ہر سنڈے. کہتا سوری بھائی میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے. میں تو کتنی بری بات ہے. آپ کہتے ہیں جب ایک خاندان ہے اور جب آپ چرچ کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے. ہم نے اپنی جگہ مخصوص کی ہیں جی وہیں پہ میں نے بیٹھنا ہے, اور اگر کوئی وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں ہم اس کو گھورتے ہیں کہ وہ میری سیٹ پہ آ گئی بیٹھ گیا. تو پلیز پلیز آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کیا کریں. خدا ان کے گھر میں آتے ہیں ایک دوسرے کی فکر کیا کریں, پوچھا کریں بھائی آپ کا کیا حال ہے. ہمیں نام کے نہیں پتا ہوتا, لوگوں کے چہروں سے واقف ہوتے ہیں, نام کا نہیں پتا, ان کے خاندان کے بارے میں نہیں پتا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. وی آر دا باڈی آف کرائسٹ اینڈ وی آر دا چلڈرن آف گاڈ. تو آپ خدا ان کے گھر میں جب آتے ہیں تو ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. خدا آپ کو برکت دے. میرا ابھی سیکنڈ سرمن شروع ہونے لگا, کوئی بات نہیں. آئیے خدا ان کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام سے دیکھیں گے رسولوں کے ایمان, the book of Acts, chapter 1, verse 1 to 11. ایمان کی کتاب, اس کا پہلا باب, پہلی آیت سے لے کر 11 آیات تک, صفحہ نمبر 107. یوں مرغوم ہے اے طفلس, میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا, اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا اور روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا, اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا
कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा कि आए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावन के जिंदा मुबारक पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। ए प्यार से भरे हुए खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें संभालता है, तू हमारी हिफाजत करता है, तुम्हें दानाई, हिकमत और फहम अता करता है। ऐ खुदावन पाक खुदा, हम अपनी कमजोरियों का, कमाईगी का इकरार करते हुए तेरे खूबसूरत सुंदर चरणों में आते हैं और इल्तिजा करते हैं प्यारे खुदावन कि तू हम पर अपने कलाम को मुनकशिफ कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले तो जी मैं आपसे इस बात की मदद चाहता हूँ कि आज जो मैसेज था वो जैन एल्बर्ट को मैंने रिक्वेस्ट की थी, पास्टर जैन एल्बर्ट जो कि कराची से हैं, लेकिन उनकी कुछ पासपानी जिम्मेदारियों की वजह से वो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाए, तो उन्होंने इस बात की मदद की है। लेकिन हम खुशी का इजहार इस तौर से कर सकते हैं उनके लिए कि उन्होंने अपनी मास्टर डिविनिटी जो है वो मुकम्मल कर लिया, अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया, मास्टर कर लिया उन्होंने। तो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल माय व्यूज और बाइबल टीवी ग्लोबल की तरफ से हम पास्टर जैन एल्बर्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तो खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट वीक वो खुदा का पाक कलाम लेकर आएंगे। तो बहुत अच्छे गॉस्पेल सिंगर भी हैं, पास्टर हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो पहली तो बात ये कि ये पैगाम जो है मुझे तैयार करना पड़ा कल, तो खैर खुदा का शुक्र हो, खुदा मदद और रहनुमाई करते हैं। आज हम अपने उस अकीदे के उस तमाम प्रोग्राम को जारी रखते हुए, उस स्टडी को जारी रखते हुए, आज हम खुदा मसीह का आसमान पर जो उठाया जाना है, जिसको सऊदुल मसीह कहा जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अपने उस अकीदे में हम इस बात को दोहराते हैं और इस बात को सीखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ऐलान करते हैं कि वो आसमान पर उठाया गया। और तीसरे दिन हम देखते हैं, जब कब हमने इस बात को सीखा था कि वो उसने दुख उठाया, मसलूब किया गया और आलमे रुआ में उतर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। तो हम बात कर रहे हैं खुदा मसीह के आसमान पर उठाए जाने की। आने वाले दिनों में हम उनकी आमद के बारे में बात करेंगे। तो आज इस हिस्से में हम इस बात को देखेंगे कि आसमान पर उठाया जाना, इसके क्या मानी है और क्या मकसद क्या था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ascension ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पहली बात जिस पर आज हम गौर करेंगे, क्योंकि जब हम उस जगह की बात कर रहे हैं जहां पर खुदावन गए हैं, तो क्या जो आसमान है
یہ ایک فرضی بات ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے؟ از یور ریئل پلیس؟ مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ 7 آسمانوں کی بات کرتے ہیں، 7 زمینوں کی بات کرتے ہیں۔ مسیحیت میں ہم 3 جو آسمان ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کی جو ببلیکل جو ایویڈنس ہے، جو سگنیفیکنس ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ ہم پہلے تو اس بات کو طے کرتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا۔ ان دا بک آف جینیسس چیپٹر 1 خدا نے تمام کائنات کو تشکیل دیا۔ اس نے سورج، چاند، ستارے اور تمام جو گلیکسیز ہیں ان کو خداوند نے بنایا۔ پالوس رسول ہمیں سکھاتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 12 باب اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں، بس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے، یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں، جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ تو یہ جو آسمان ہے، ایک تو ہمیں جو یہ بلو اسکائی جو نظر آتا ہے، جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے، تو وہ تمام جو ذرات ہیں وہ مل کر تو اس کو بلیو بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈ ہیون ہے، جہاں پر سورج، چاند، ستارے، خلا کے بعد پہلا جو میں نے بتایا کہ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، پھر خلا ہے، اسپیس ہے، اس کے بعد وہ تمام اجرام فلک جن کو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہیں، and millions of galaxies, stars and moons, they are in that place۔ پھر ابھی جس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ پالوس رسول جس جگہ کا ذکر کرتا ہے، تیسرا آسمان فردوس، کہتا ہے کہ فردوس میں جا کر اس نے وہ تمام باتیں جو ہیں وہ دیکھی۔ خداوند نے ایک اور جگہ کا ذکر کیا ہے، کبریا، وہ مقام جہاں پر خداوند کا تخت ہے اور جہاں پر آدم کی رسائی نہیں۔ ہم جب ہیکل کو دیکھتے ہیں، اس کے مختلف حصے تھے۔ ایک وہ حصہ تھا جو کہ غیر اقوام کے لیے تھا، ایک وہ حصہ تھا جس میں صرف خواتین جا سکتی تھیں، ایک وہ حصہ تھا جہاں پر قربانیاں گزرانی جاتی تھی، پاک مقام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ایک وہ حصہ تھا جس کو پاک ترین مقام کہا جاتا تھا، جس میں سردار کاہن جو تھا وہ سال میں ایک بار جاتا تھا، جہاں پر عہد کا صندوق تھا، اور وہاں پر وہ قربانیاں گزرانتا تھا۔ اور اس پاک ترین مقام کو اور پاک مقام کو ایک پردے سے اس کو جدا کیا گیا تھا، اور وہی پردہ جو ہے، وہ ہیکل کا پردہ جو ہے، جب خدا نے جان دی تو وہ نیچے سے اوپر تک 2 ٹکڑے ہو گیا اور رسائی ہوگی انسان۔ تو کبریا جو ہے جہاں پر خداوند کا تخت ہے، تو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر چڑھ گیا، تو یہ بات ہمیں ماننے کی ہے، اس پر یقین کرنے کی ہے کہ خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور یہ جو جگہ ہے یہ موجود ہے۔ اس کے بعد جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں، قیامت کا مطلب ہے ٹو ریز سم ون، اٹھا کھڑا کرنا۔ تو جب قیامت ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ
خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح ہوئے جی اٹھیں گے اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے اور ہم خدا کے ساتھ اس نئے یروشلم میں داخل ہوں گے. ابھی ہم اس پہ مزید جو ہے وہ بات کریں گے. آسمان پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ذکر جو ہے وہ خدا کے پاک کلام میں ہمیں ملتا ہے. اب جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح آسمان پر چڑھ گیا اور خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، اس میں جو بنیادی بات ہمیں سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ خداوند یسوع المسیح اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد وہ کام جو اسے سونپا گیا تھا وہ کام اس نے تمام کیا اور صلیب پر اس نے کہا کہ تمام ہوا. وہ کام تھا ہماری مخلصی کا، ہماری نجات کا، اینڈ مشن اکمپلشڈ. وہ مشن جو ہے وہ خداوند نے مکمل کیا، ہمیں ہمارے گناہوں سے مخلصی اور رہائی بخشی، ہمیں راست باز ٹھہرایا اور پھر وہ آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا باپ کی دائیں طرف جا بیٹھا. اب داہنے ہاتھ کا مطلب جو ہے یہ اتھارٹی ہے، ڈومینین ہے. اس کو وہ ایک میٹافر ہے، یہ ایک اصطلاح ہے جو استعمال کی جاتی ہے. تو اس کی جو اس کا جو سعود ہے وہ جسمانی طور پر ہوا، دیدنی طور پر ہوا، جلالی حالت میں ہوا. اب یہ تین باتیں ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. پہلی بات کہ اٹ واز ویزیبل. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی میں رات کو سویا تو میں آسمان پر چلا گیا تھا اور صبح آ کے میں کہوں جی آج میں رات کو آسمان پر گیا ہوا تھا، اور ایسے لوگوں سے بس وہ جی آپ بتائیں جی میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، کسی کو کیا پتا آپ گئے تھے کہ نہیں گئے. تو خداوند یسوع المسیح زیتون کے پہاڑ پر، اچھا اس کی جو ہسٹوریکل سگنیفیکینس ہے وہ بھی میں تو کچھ انٹرنل جو ایویڈنس ہیں، کچھ ایکسٹرنل ایویڈنس ہیں. انٹرنل ایویڈنس جو ہے جو ہمیں خداوند کے پاک کلام میں ملتی ہے، اندرونی شہاد جس کو ہم کہتے ہیں، وہ خداوند کا پاک کلام ہے. بائبل مقدس دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اٹس اے موسٹ اتھینٹک اور ریلائبل ورڈ آف گاڈ. خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ آسمان پر اٹھایا گیا ظاہری طور پر، دیدنی طور پر. ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں دیکھا کہ وہاں پر کون لوگ تھے جو کہ جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے وہاں پر موجود تھے. خداوند کے شاگرد وہاں پر موجود تھے اور ان کے سامنے وہ بادل میں جو ہے وہ اٹھائے گئے، بدلی میں لے لیا، وہ آسمان پر اٹھایا گیا. اب جہاں پر ایویڈنس کی بات آتی ہے، ڈکلیریشن کی بات آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہے کہ دو مرد سفید پوشاک پہن ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. So there was a assurance, there was a witness کہ یہی یسوع جس کو تم آسمان پر جاتے دیکھو دوبارہ اسی طرح وہ آئے گا. تو یہ تو ہمیں ببلیکل جو اس کی ایویڈنس ہے وہ ہمیں ملتی ہے، انٹرنل ایویڈنس جو ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو اس کے شاگرد ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب پتمس کے جزیرے میں یوحنا قید تھا تو اس کے بعد خدا یسوع مسیح اس پر جلالی حالت میں اس پر ظاہر ہوئے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کے بارے میں تحریر کرتا ہے پاک روح کی رہنمائی میں. پولس رسول اس کی بہت بڑی گواہی دیتے ہیں کہ جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، جبکہ مسیح کو ستاتا تھا، وہاں پر اس کی یسوع سے ملاقات ہوئی اور آسمان سے آواز آئی، آئی سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں یسوع. تو یہ بات خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہے کہ خداوند یسوع المسیح ظاہری طور پر، دیدنی طور پر، جلالی حالت میں وہ خداوند کے پاس گئے، اپنے باپ کے پاس. اب جہاں تک جلالی بدن کی بات ہے تو یہ جو ہمارا بدن ہے یہ اس کی ایک حد ہے، محدود ہے. لیکن جو بدن خداوند کا تھا، جلالی بدن جو تھا،
وہ دیکھتے ہیں کہ کیسا بدن تھا کہ خداوند یسوع المسیح جب اپنے شاگردوں سے ملے اور وہ بند دروازے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو خداوند یسوع مسیح ان دروازوں کے بند دروازوں سے گزر کر تو ان کے سامنے موجود ہوئے اور ان کی سلامتی چاہی۔ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 20 باب اس کی 26 آیت میں، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں سے کہا میرے خداوند، آئے میرے خداوند یسوع سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لاتا، مبارک ہو جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جلالی بدن تھا جو کہ دیدنی بھی تھا، نظر آتا تھا، اور اس بدن میں خداوند نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، مچھلی کھائی، خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھی، اس بدن کو چھوا بھی جا سکتا تھا، لیکن اس بدن میں کوئی گناہ نہیں تھا، یہ دیدنی تھا، پاک تھا، جلالی تھا۔ ایک وہ بدن تھا جو کہ آدم اور حوا کو دیا گیا، جس میں خدا ان کے ساتھ رفاقت بھی رکھتے تھے، کھاتے بھی تھے، بات چیت بھی کرتے تھے، ویزیبل بھی تھے، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں تھا، وہ کامل نہیں تھا۔ There was a capacity of sin in that body. But this body of Jesus Christ, that was a glorious, pure, there was no sin in that body. وہ جلالی بدن تھا جو کہ قبر میں سے باہر آ گیا، اور وہی جلالی بدن جو ہے وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اب اس میں ہمارے لیے جو پیغام پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ جلالی حالت میں آسمان پر اٹھایا گیا، ایسے ہی کلیسیا جو ہے وہ اٹھائی جائے گی۔ رپچر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ابھی، میں یہاں پر اس مقام کی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جی یہ تو بس ایسے ہی قصہ کہانی ہے، there is no such authenticity of all these things, but these places are there. یہ وہ تمام جگہیں وہاں پر موجود ہیں جہاں پر خداوند نے معجزات کیے، وہ جگہ جہاں پر وہ پیدا ہوا، وہ جگہ جہاں سے وہ آسمان پر اٹھایا گیا، کوہ زیتون، ماؤنٹ آف اولیو، یہ پہاڑ وہاں پر موجود ہے۔ اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے صرف اس کو کتابوں میں نہیں پڑھا، صرف کسی سے سنا نہیں، بلکہ میری آنکھوں نے اس جگہ کو دیکھا ہے، اس پہاڑ کو دیکھا ہے۔ خداوند نے یہ برکت دی کہ میں اس جگہ جا سکا اور میں نے اس جگہ کو دیکھا۔ آج بھی جو یہودی ہیں وہ اس مقام کو، اس جگہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے 2 باتیں جو وہاں پر دیکھی، تو یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کو جو ٹیچرز ہیں وہ اس پہاڑ پر لے کے جاتی ہیں، کوہ زیتون پر، اور ان کو وہ یروشلم دکھاتی ہیں کہ that city belongs to your ancestor، یہ آپ کے باپ دادا کی میراث ہے، this is your city، یہ آپ کا شہر ہے، داؤد کا شہر جو ہے۔ And in that way the teachers they are increasing their faith, the sense of belonging۔ اور یہودی چاہتے ہیں کہ جب وہ مر جائیں تو ان کو اس پہاڑ کے قریب جو قبرستان ہے وہاں پر دفن کیا جائے، اور تقریباً 1.5 لاکھ کے زیادہ وہاں پر قبریں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح آئیں گے، جب مسیح آئے گا تو وہ وہاں پر آئے گا، اور اس لیے بڑے بڑے پیسے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ جگہ لینا اور وہاں پر قبر لینا خاصا ایک مہنگا کام ہے۔ لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قبر جو ہے وہ وہاں پر ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، زکریا اس کا 14 باب اس کی 4 ہے۔ یہ جب ہم اسکیٹالوجی پہ بات کریں گے، خدا یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں، تو ہم ماؤنٹ جو ہے یہ جو زین ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور کوہ جو مجدو کا پہاڑ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا اور وہاں پر وادی بن جائے گی، تو وہاں پر جو جنگ ہوگی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں اس بات کو
اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو صرف جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ تو یہ یہودیوں کے لیے کوہ زیتون جو ہے یہ اس کی بڑی خاص اہمیت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قبر جو ہے وہ وہاں پر ہو۔ اب دو باتیں تو ہم نے طے کر لی، یہ ایکسٹرنل ایویڈنس ہے کہ وہ پہاڑ موجود ہے، لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہاں سے خدا مسیح کا صعود ہوا، وہاں سے وہ اٹھائے گئے، اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہیں۔ اور جب ہم کریڈ کی بات کریں، جب ہم عقیدے کی بات کریں، تو شاگردوں کا یہ ایمان تھا، اور اس کی وجہ سے یہ اس عقیدے کا یہ جو حساب جو ہے یہ بن گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام پایا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے جی بھائی صاحب ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں جی، ہم اگر وہ اسپیشلی جو کہ نان کرسچن، اچھا چلے ٹھیک ہے جی، ہم مان لیتے ہیں کہ خدا مسیح جو ہے وہ پہاڑ پر گئے اور آسمان پر اٹھائے گئے، مجھے کیا جس سے، میرا کیا لینا دینا ہے، میرا اس میں کیا ہے؟ بٹ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر few beautiful thoughts with you regarding this ascension of Jesus Christ۔ اس کا میری زندگی کے ساتھ اور آپ کی زندگی کے ساتھ اس کا کیا لین دین ہے اور کیا اس کا فائدہ ہے۔ ہم بہت دفعہ بہت ساری چیزوں کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جی میرے اس میں کیا فائدہ ہے، مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا۔ خدا مسیح کی مصلوبیت سے ہمیں نجات حاصل ہوئی، اس کے لہو بہانے سے ہمیں گناہوں سے مخلصی اور رہائی ملی، اس کے خون کی بوندوں سے ہمیں شفا ملتی ہے، اور اس کے آسمان پر اٹھائے جانے سے ہمیں کیا سب حاصل ہوتا ہے۔ پہلی جو اس میں چند ایک جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ ان کو تحریر کر لیں۔ جو ان کا اس زمین پر جو زمینی زندگی کا جو سفر تھا وہ تمام ہوا، وہ جس کام کو کرنے کے لیے آئے تھے، اگر آپ ان کی شفایتی دعا کو دیکھیں خدا یسوع مسیح کی، جو کہ یوحنا 17 باب میں پائی جاتی ہے کہ اے باپ، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو میں نے مکمل کیا۔ So there was a purpose and there was a mission of our Savior Lord Jesus Christ to come to this world and to set us free۔ وہ اس لیے اس دنیا میں آئے کہ ہمیں گناہوں سے مخلصی اور رہائی بخشیں۔ تو ان کا جو وہ ایک زمینی سفر تھا، جو ایک مشن تھا، اس کی ایک لمٹ تھی، اور وہ کام جو ہے انہوں نے مکمل کیا، اور ان کی جو ان کا جو مشن تھا اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کا آسمان، اب اس لیے خدا نے اس کو جلال بخشا۔ ہم پالوس رسول کے ان الفاظ کو کبھی نہ بھولیں کہ وہ فرمانبردار رہا، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، ہاں آسمانیوں کا، ان کا جو زمین کا، ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو ان کا جو مشن تھا وہ مکمل ہوا۔ تیسری جو بات ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جلالی حالت میں آسمان پر اٹھائے گئے، اور ہمیں یہ امید بخشی کہ ہم بھی جلالی حالت میں جب ریپچر ہوگا، کلیسیا نادیدنی طور پر اٹھا لی جائے گی۔ خدا کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں چکی پیسی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، چھوڑ دی جائے گی، دو لوگ جو کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، دو شخص، ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، ایک چارپائی پر دو سو رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ سو دیر آر ٹو ٹائپ آف دا پیپل، دا بلیورس اینڈ دا نان بلیورس۔ تو جب ریپچر ہوگا، جس کا ہم پہلا تسنیب سے 4 باب میں دیکھتے ہیں ان باتوں کو، تسنیب کے خط میں، تو جب ریپچر ہوگا تو کلیسیا جو ہے، جو خداوند کے لوگ ہیں، وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا جلالی حالت میں اٹھایا جانا اس بات کی دلیل ہے، ہمارے لیے امید ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ تک رہیں گے۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اٹس اباؤٹ دا ایکزالٹیشن آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ۔ خداوند یسوع المسیح
وہ جلال ملا. ہم اس کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس کی گارنٹی چاہتے ہیں, انشورنس کراتے ہیں. ہم کوئی پروڈکٹ لینے جاتے ہیں, کمپیوٹر لیا, کوئی فریج لیا, کچھ بھی, اس کی جی گارنٹی کیا ہے؟ ہم خداوند سے بھی گارنٹی چاہتے ہیں, ہے نا. اچھا ہم آپ کے پیچھے آئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ پطرس نے خداوند سے یہ سوال کیا, کیونکہ ایک دولت مند آیا اور خداوند نے کہا کہ تو اپنا سارا کچھ مال اسباب بھیج دے میرے پیچھے, یا غریبوں کو بانٹ دے, ذرا تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. تو پطرس نے کہا, وہ شخص تو سر جھکا کے چلا گیا. تو پطرس نے کہا خداوند ہم جو سب کچھ چھوڑ کر آئے ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند نے کہا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنا کاروبار, اپنے ماں باپ, تو بہن بھائیوں کو چھوڑ دے, اور اس کو زمین پر جو ہے وہ 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی. تو خداوند یسوع المسیح کا آسمان پر جانا, there is a guarantee for us, there is an assurance for us. اس نے یوحنا کے انجیلی بیان میں ہمیں یہ گارنٹی دیا ہے, یہ ایشورنس دیا ہے, تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. پہلے تو خود گیا نا, ایک شخص جو خود نہیں کہیں گیا اور دوسرے کو کیا لے کے جائے گا؟ تو خداوند یسوع المسیح وہاں پر اس نے ہمارے لیے وہ جگہ تیار کیا, وہ خود جلالی حالت میں آسمان پر اٹھائے گئے. عزیزو, یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت امید ہے, اسکیٹولوجیکل ہوپ ہم اس کو کہتے ہیں, کہ ہم دوبارہ خداوند سے ملیں گے, اس کے ساتھ رہیں گے, اور وہاں پر نہ بھوک ہوگی, نہ نالا ہوگا, نہ بیماری ہوگی. ہم خداوند کے ساتھ سکونت کریں گے. کاشفہ اس کا 19 باب اس بات کی دلیل ہے. وہ ہمارا سردار کاہن ہے. دیکھیے خداوند کے پاک کلام میں ہم عبرانیوں کے خط میں سے اس بات کو دیکھیں گے. عبرانیوں اس کا 4 باب 14 ہے. بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا, یعنی خدا کا بیٹا یسوع, کو ہم اپنے اقرار پر قائم ہیں. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکتا, بلکہ اس سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں, تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت ہو ہماری مدد کر سکتا ہے. So Jesus Christ is a wonderful, wonderful model and the pattern for us. وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, اور وہ اس لیے بھی وہاں پر موجود ہے. ایک اور جو اس کی جو سگنیفیکنس یا ایک اور جو ایڈوانٹیج ہے, ہی از اور میڈیٹر, وہ ہمارا درمیانی ہے. اور یوحنا کے خط اس کے دوسرے پہلے خط کے دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کہتا ہے میرے بچوں گناہ نہ کرو, لیکن اگر تم گناہ کرتے ہو تو جانو کہ وہاں پر ہمارا ایک درمیانی ہے, یہ یسوع مسیح جو انسان. تو دیر از اوور میڈیٹر, دیر از اوور انٹرسیسر. اگر وہ وہاں پر نہ جاتا تو ہماری شفاعت کیسے ہوتی, ہماری مدد کیسے ہوتی؟ تو یہ اس کے ایڈوانٹیج ہیں. وہ کلیسیا کا سر ہے. ایک وہ کلیسیا جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے, جس کو ہم دیدنی کلیسیا کہہ سکتے ہیں, ویزیبل چرچ کہہ سکتے ہیں, اور ایک انویزیبل چرچ ہے, نہ دیدنی کلیسیا جو ہے, جو نظر نہیں آتی, اور وہ خدا یسوع مسیح کی صورت میں ہے. وہ آلریڈی جلالی ہے, اور وہ کلیسیا کا سارا اس کے بدن کی اعضاء ہے. تو عزیزو, ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے, اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے, اور اس مبارک امید کے لیے کہ ہم خدا ان کے ساتھ ہوں گے. اور وہ لوگ جو کہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ جی وہاں پر ہے یسوع, وہاں پر ہے, تو اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں جو ان فرشتوں نے کہی, آئے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو, یہی یسوع جو تمہارے پاس آسمان پر اٹھایا گا اسی طرح پھر آئے گا جیسا تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. جو مرزا قادیانی ہیں, جو مرزئی ہیں, مرزا قادیانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں پرومس مسایا ہوں, لیکن اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے, لیکن خداوند یسوع المسیح کی مانند نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ خدا ہے. اور جو کوئی ایسے دعوے کرتا ہے, بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا, but the actions are louder than your word.
दावे कर लेना और बात है, उसको साबित करना और बात है। तो खुदा यीशु मसीह ने अगर अपने खुदा ने का दावा किया, उसने अपनी जुबान मुबारक से तो ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने कामों से इस बात को साबित किया कि वो खुदा है। उन्होंने अपने कामों से इस बात को साबित किया, अपनी शख्सियत साबित किया कि वो जलाली है। और खुदा का पाक कलाम हमें ये बताता है कि वो जलाली है और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा हमारी शफायत करता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रीड। हम अपने इस अकीदे के लिए, इस ईमान के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है, इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उस पर ईमान रखिए कि जैसे वो आसमान पर उठाया गया, इसी तरह हम भी, अगर जैसे तस्वीर के खत में हम देखते हैं, पहले तो वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे और फिर हम जो बाकी होंगे हम बादलों पर उसका इस्तकबाल नरसिंगा फूंका जाएगा। तो उसी वो जो कि मर चुके उनके लिए भी ना उम्मीद ना हो, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, और जो भी जिंदा होंगे, अगर खुदा मसीह आज आ जाते हैं तो जो जिंदा होंगे वो उसका इस्तकबाल करेंगे और यूं हमेशा खुदा उनके साथ रहेंगे। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे।